अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज शामी साहब के साथ जिन मौजूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, पहले डाल लेते हैं नजर उन पर। सानेह लाहौर की अदालती तहकीकात से ताहिरुल कादरी का इजहार लाताल्लुकी, मुलव्वस पुलिस अफसरान खुद को बचाने के लिए सरगर्म। मुझे जो शहादतें मिली उनके मुताबिक तनहा जनरल परवेज मुशर्रफ ही आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। खुसूसी अदालत में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का बयान। सुप्रीम कोर्ट में ECL केस में हुकूमत की जल्द समाअत की दरखास्त मुस्तरद। शुमाली वजीरिस्तान में 25 दहशतगर्द ज़रबे अज़्ब का शिकार हो गए। ड्रोन ने एक घर और एक गाड़ी को निशाना बनाया। सानेह लाहौर पर अदालती इंक्वायरी का, अदालती ट्रिब्यूनल का पाकिस्तान अवामी तहरीक ने बाइकआउट कर दिया है। शामी साहब, बहुत तेजी से वाक़यात अनफोल्ड होते चले जा रहे हैं, इस हवाले से देखें, ताहिरुल कादरी साहब ने तो ये अपील की है फादिल जज साहब से कि वो खुद ही दस्तबरदार हो जाए इस इंक्वायरी से। ताहिरुल कादरी साहब के जज्बात अपनी जगह है, जाहिर है वो गम गुस्से में मुब्तला है, एक बहुत वहशियाना कार्रवाई हुई है और उनका रद्द अमल समझ में आता है। लेकिन आप ये भी देखें कि हक़ाइक़ का तयन करने के लिए और उनकी तह तक पहुंचने के लिए जी कोई तहकीकाती काम तो करना पड़ता है। ठीक। और अदलिया जो है वो किसी भी मुआशरे में यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है जिसे कहते हैं, बिल्कुल, यानी मामलात का तस्विया करना, तनाज़ात का तस्विया करना, उसका सबसे बड़ा फोरम होता है। ठीक। अदालतों की जरूरत क्या होती है? जब एक शख्स के दरमियान और एक मुल्क के दरमियान, एक सूबे के दरमियान, एक इंतजामिया के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, या एक शख्स और दूसरे शख्स के दरमियान झगड़ा हो जाए, एक ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, तो किसी अदारे को होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है, जो हक़ाइक़ का तयन करे और ज्यादती करने वाले को सजा दे सके। ठीक। तो इसलिए ये जो जुडिशरी से कहा गया कि आप एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दें, एक जज की खिदमत दे दें, और जज की खिदमत चीफ जस्टिस ने दे दी जी, तो मुनासिब बात तो ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन और जो मौके पर मौजूद लोग हैं वो शहादतें दें इस कमीशन के सामने आकर, ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो मुंज़बित हो सके। ठीक। अगर वो इसका बाइकाट करेंगे तो यकतरफा शहादतें पेश होंगी। बिल्कुल। और पुलिस हुक्काम जो हैं वो अपने लोग पेश कर सकते हैं और खा उनकी बातें जितनी भी बेसरोपा हो वो रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। ठीक। अगर हम ये रवैया न करें, अगर हम ये रास्ता इख्तियार न करें, तो फिर क्या करें? तस्फिया कैसे होगा? मुजरिमों का तयन कैसे होगा? ठीक है। क्या ताकत के जरिए ऐसा होगा? क्या दो गिरोह जो है तसादुम करेंगे? क्या अपने अपने लोग इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर देंगे? ठीक है ना? इसलिए कोई कमेटी, कोई कमीशन, कोई फोरम तो ऐसा होगा ना जो तहकीकात करे। लेकिन शाम साहब, साथ एक बात की जाती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब चूंकि खुद वजीर आला हैं, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में कोई कमीशन क्या काम कर सकेगा पूरी आजादी के साथ? देखिए, अगर अदलिया जो है जी उसकी हमने आजादी की तहरीक चलाई, बिल्कुल,
اور عدلیہ اس وقت انتظامیہ کے اثر سے بالکل آزاد ہے. اگر ہم عدلیہ پر اعتماد نہیں کر سکتے اور اس کو تنازعات کو طے کرنے کے لیے یعنی استعمال نہیں کر سکتے یا اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے, تو پھر تو ہمیں ہر چیز لپیٹ دینی چاہیے. پھر تو دھینگا مشتی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, کشتیاں ہوں گی, کبڈیاں ہوں گی, اور جس کے پاس اسلحہ ہوگا پھر وہ استعمال کر لے گا. ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی دلیل نہ دی جاتی ہے, نہ سنی جاتی ہے, نہ اس پر کان دھرے جاتے ہیں. ٹھیک, عدلیہ ایک باوقار ادارہ ہے اس ملک کا, آزاد ادارہ ہے, اور بہر حال ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے. ٹھیک. شام صاحب, ادر ہینڈ پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب پولیس نے ایف آئی آر درج کی تو انہوں نے صاحبزادہ حسین وحی الدین کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا. دیکھیے, یہ بات جو ہے جی یہ پولیس کے خلاف جائے گی. اولن تو اس کمیشن میں بھی ہاں ٹھیک اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک, یہ ایف آئی آر درج کرانی چاہیے تھی ادارہ منہاج القرآن کے منتظمین کو, اور ان کے جو انچارج ہیں سیکو خرم نواز صاحب جی سیکرٹری جنرل, جی وہ کئی ٹی وی چینلز پہ بڑی پرجوش گفتگو کی انہوں نے, لیکن حیرت ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کرائی. ان کو ایف آئی آر درج کرانی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں نام ہم بڑے دیتے ہیں, جو بھی دے. اچھا, بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ان کے اپنے دور میں. بالکل. احمد رضا قصوری صاحب نے جب اپنے والد کے قتل کی ایف آئی آر ان کے خلاف درج کرا دی تو درج کرنا پڑی. جس کا نام بھی وہ دیتے پھر بعد میں ثابت کرنا پڑتا ہے نا. نام دینے سے تو بات نہیں بنتی, بالکل, پھر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ذمہ داری بھی اس شخص کی تھی, اس کے حکم پر ایسا ہوا ہے. دیکھیے, اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ملک میں یا کسی صوبے میں یا کسی علاقے میں جو مقتدر ہیں ان کے کہنے پر ایسا ہوا ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بالکل, صرف ان کی موجودگی سے ان کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے ثانیہ لاہور کی. شام صاحب, ایک بات یہ ہو رہی ہے, چودھری شجاعت صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل انکوائری ہے وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے, وہ نہیں مانتے. تو پھر انکوائری کیسے ہوگی؟ کوئی تو شخص ہوگا, کوئی تو فورم ہوگا نا جہاں ہم حقائق کا تعین کریں گے, ان تک پہنچیں گے. اگر آپ یا دیکھیے سندھ میں روز ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی. تو پھر قائم علی شاہ صاحب کے استعفیٰ لے لینا چاہیے. پولیس مقابلے بھی ہوتے ہیں. ابھی یہ طارق مسعود صاحب نے لاہور کینٹ سے یہ میسج کر رہے تھے کہ جناب خیبر پی کے میں ڈاکٹروں پر فائرنگ ہوئی ہے, تو پرویز خٹک صاحب سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا گیا. اور جو بلوچستان میں دن رات وارداتیں ہوتی ہیں, جو اسلام آباد میں وارداتیں ہوتی ہیں, تو پھر ہم تو سب حکومت یعنی انکوائری کے بغیر استعفے لینا شروع کر دیں گے حکومت سے. لیکن ہم صاحب جو میڈیا نے رپورٹنگ کی جس انداز میں, ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا نے سارے ثبوت دکھا دیے. وہ ڈاکومنٹ ہو جانے چاہیے نا. اب کسی نے تو اس کو آگے میڈیا سے دیکھے نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی پوری تصویر کیا ہے. سائڈ پوسٹ دکھاتا ہے, دوسرا سائڈ کیا ہے, تیسری سائڈ کیا ہے, ہر چیز ریکارڈ ہوگی. دنیا میں ایسے ہوا ہے کیا کہ میڈیا رپورٹ آئے اور اس کے بعد کسی کو آپ ہینگ کر دیں اور کسی کو آپ فارغ کر دیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ عدالتیں ختم کر دیں, بس ٹی وی اسکرین باقی رکھیں. یہ تو شہادتیں ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں. یہ شہادتیں پیش ہونی چاہیے عدالت کے سامنے, تاکہ پھر ذمہ دار جو ہیں وہ کافر کردار کو پہنچے. جذبات کا معاملہ اور ہے اور حقائق جو ہیں, ایک راستہ جو قانون کا لینا ہے وہ اور ہے. جی شام صاحب, گیون سرکمسٹانسز میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک بات مشہور ہے کہ ایک میٹنگ انہوں نے کی جس میں پلان بنا, ایک بات چل رہی ہے. تو بھئی آپ ریکارڈ پر لائیں نا. دیکھیے گلو بٹ ہے جی, اب وہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ جناب گاڑیاں توڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ, اور پولیس جو ہے وہ دیکھ رہی ہے وہاں, ٹھیک, اور وہ پھر اس کے بعد ان کو جناب سافٹ ڈرنک پلا رہا ہے. تو پولیس کی سرپرستی میں یہ گلو بٹ کیوں آیا, اور اس جیسے لوگ اس جیسے اجتماعات میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں مذاکرات کرانے کے لیے گیا. دیکھیے اب یہ دیکھیے, جب کیمرہ نہیں ہوتا تو کوئی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک,
اور یہ جب تحریکیں اٹھتی ہیں اور جب ہنگامے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے جب یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، جی بالکل، کہاں کہاں آگ لگائی جاتی، اس طرح کے گلو بٹھی یہ کام کرتے تھے. تو یہ سیاست کے اور جرم کے اور پولیس کے درمیان یہ جو ایک گنونی کڑیاں ہیں، یہ سب یہ ریکارڈ ہوئی ہیں. اب ان کو منطقی انجام تک پہنچنا ہوگا، اور اس لیے ہر قیمت پر ٹریبیونل کے سامنے شہادتیں دینی چاہیے. ٹھیک، اب یہ دیکھیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے. پولیس کے جو لوگ ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے ایک برخوردار تھے یا عدنان یہاں کام کرتے تھے، جی ان کے گھر والوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو ایک کسی تنازع میں پکڑا، پولیس نے عورتوں کو بند کر دیا. اس وقت میں جذبات اپنے قابو میں نہیں رکھ سکا، اتنا مجھے غصہ آیا تھا، لیکن ہمارے پولیس والوں نے بہت اس پہ احتجاج بھی کیا، جی آپ نے بڑی زیادتی کی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو گھریلو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، کس طریقے سے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، اور کس طریقے سے ان کو پی اے ٹی کی جی کس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، کس طریقے سے ایک لوگ جو ہیں عام لوگ ان کو پکڑا جا رہا تھا. تو یہ جو پولیس کی وردیوں میں جو ایسے لوگ گھس گئے ہیں جن کو ان کی عزت کا اور ان کی عصمت کا کوئی احساس نہیں ہے، لازماً ان کی سزا ہونی چاہیے، اور جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. صاحب آج پولیس کے کچھ افسر ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے جو جناح اسپتال گئے، وہاں کہتے ہیں کہ وہ میڈیکل لیگل رپورٹ جو تھی وہ ٹیمپر کر رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کیسے ان کو جانے کی اجازت ملی، جو سسپینڈ ہو چکے ہیں وہ کیسے وہاں پہنچے، ایم ایس کو کیسے ضرورت ہوئی، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب اگر عدالتی کمیشن میں وہ ٹیمپرڈ رپورٹ آ جاتی ہے، فرض نہیں، عدالتی کمیشن میں یہ ایویڈنس بھی آئے گی وہاں کیا ہوا. دیکھیے اگر کمیشن کام نہیں کرے گا، اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری کام نہیں کرے گی، تو پھر یہ معاملہ معلق رہے گا. پھر اس کا سیاست کے میدان میں فیصلہ ہوگا نا، آج ہو کل ہو. تو سیاست کے میدان میں تو دباؤ برقرار رکھنا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب وہاں پہنچے ہیں، بالکل. کل لیاقت بلوچ صاحب جو انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. مولوی چودھری شجاعت حسین صاحب تو مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے اپنا علاج بنانے کے لیے. تو ایک ہلچل مچ گئی ہے، ایک ایسی واردات ہوئی ہے جس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. میرا دل گھبراتا ہے اس تصور کر کے. اور یہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں، وہ کوئی ہمارے مذہبی اور سیاسی حلقوں میں کوئی محبوب شخصیت نہیں ہے. سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں وہ ایک الگ تلگ ہے، ان کی اپنی دنیا ہے، ان کے اپنے ورکرز تو موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی انتخابی طاقت نہیں ہے. اب اس یہ خون بہا کے نام پر یا قصاص کے نام پر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یا اس خون کے گرد لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر لیں. تو بہرحال پنجاب حکومت نے جو یہ کام کیا ہے، اس کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے. زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اور جتنا کوشش کی جائے گی معاملات کو ٹھپ کرنے کی، اتنا ہی یہ اوپن ہوں گے، اتنا ہی واشگاف ہوں گے، اور اتنا ہی تنگ کریں گے اور تعاقب کریں گے اہل اختیار کا. اب تحقیق و تفتیش میں اگر کوئی تعاون ہی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ راستہ تو لینا ہے. اور ایف آئی آرز جو ہیں، دیکھیے ایک گولی کا ابھی تک یہ ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ طاہر القادری صاحب کے جو ورکرز ہیں انہوں نے چلائی ہو. ایک گولی تک. اس لیے اور سیدھی گولیاں چلانے والوں کو اور مارنے والوں کو اور عورتوں کو اور بزرگوں کو نشانہ بنانے والوں کو اور پھر جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے والوں کو حساب تو دینا پڑے گا، اور خون اپنا حساب لیتا ہے. ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب. اگلا موضوع ہے اور وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. میرا خیال تو یہ موضوع ختم نہیں ہوا, آپ اگلا شروع کرنا چاہتے ہیں؟ اب وقت ایکچولی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, وقت تو ختم ہوتا رہتا ہے. تو ہم اس کو پھر دوبارہ سوالات کے حصے میں, بہت سارے سوالات بھی ہیں جو پہلا موضوع ہے اس کے حوالے سے, ان پہ بھی ڈسکشن کرنی. لوگوں کو خاصے ایسے آ رہے ہیں. بالکل. اور میرا خیال ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پرویز مشرف صاحب, شام صاحب, ان کے خلاف انہیں ثابت کر دیا گیا کہ یہ تنہا انہوں نے ارتکاب کیا ان شکنی کا. سیکرٹری دفاع نے کہا کہ میرے پاس سامنے جو دستاویزات تھی خصوصی عدالت. جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے جی کہ جب کوئی کورٹ میں شہادت ہوتی ہے تو ثابت نہیں ہوتا وہ. ٹھیک. وزارت داخلہ نے کہ سیکرٹری نے آ کے شہادت دی ہے. اچھا ٹھیک. کہ ان کے نزدیک یہ تنہا مجرم ہے اس قصے کے, کیونکہ ان کی رپورٹ پر ہی مقدمہ درج ہوا ہے اور آگے پھر تفتیش شروع ہوئی ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دستاویزات انہوں نے دیکھی ہیں اس میں ذمہ داری انہی پر ہوتی ہے. ٹھیک. کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جو اس ذمہ داری میں شریک ہو. تو ابھی تو عدالت کی کارروائی چل رہی ہے, اب اس میں دیکھیے اور گواہ بھی آئیں گے. پرویز مشرف صاحب اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ تنہا ملزم نہیں ہے اور ان کو تنہا ملزم بنا کر یا مجرم بنا کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, تعصب کی بنیاد پر کام کیا گیا ہے, تو اس کا ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. شام صاحب, ان کا جو ECL کیس ہے اس پہ بھی ان کی بھی ایک درخواست جو حکومت کی طرف سے تھی جلد سماعت کی, وہ مسترد ہوگی سپریم کورٹ میں, اور سندھ ہائی کورٹ میں ہو نہیں سکی سماعت کیس کی. وہ تو اس میں تو دیکھیے نا, سندھ ہائی کورٹ نے 15 دن کے لیے اپنی درخواست سسپینڈ کر دی تھی. جی. فروغ نسیم صاحب گئے تھے کہ 15 دن کا عرصہ مختصر کر کے اسے 5 دن کر دیا جائے. اس کی سماعت وہاں نہیں ہو سکی, اور یہاں حکومت کے وکیل نے اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں درخواست کی جی کہ جلدی سے آؤٹ آف ٹرن اس کی سماعت کی جائے, تو وہاں ان کی درخواست رد ہو گئی. اب باری آئے گی, ہو سکتا ہے کہ باری آنے میں 15 دن گزر جائیں. اگر ایسا ہوا تو پھر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ محو پرواز ہو سکتے ہیں. ٹھیک. شاہ صاحب, اور شمالی وزیرستان پہ بھی ذرا بات کر لیں کہ شمالی وزیرستان میں آج ایک ڈرون اٹیک بھی ہوا ہے اور ضرب عضب میں 25 افراد بھی مارے گئے, 25 دہشت گرد مارے گئے. ہاں ٹھیک ہے, اب تو کارروائی جاری ہے جی, اور توقع رکھنی چاہیے. اصل میں تو جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں جی, وہاں سے ان کے لیے جو انتظامات ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی, اور اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ اس طرف خاص انتظام نہیں کیا گیا کوئی. ٹھیک. یعنی صوبائی حکومت کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انکم ٹیکس میں ایک سرچارج لگایا گیا تھا 3.5% کا, یہ IDPs کے لیے جی جی وسائل فراہم کرنے کے لیے. تو اس مد میں اربوں روپے جمع ہو جانے چاہیے اور وہ پیسے موجود ہونے چاہیے حکومت کے پاس. اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو بسایا جائے. گرمی کا دن موسم ہے اور ابھی لوگ جو ہے روزے شروع ہونے والے ہیں, چند روز میں, ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ رہ گیا, تو ان کے ایسے کیمپ لگائے جائیں, اس طرح سے ان کو وسائل فراہم کیے جائیں. اور یہ جو اسکول ہیں, اب جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول بند ہو جائیں گے یا بند ہو رہے ہیں, بلکہ بند ہو چکے ہیں کئی جگہ, تو وہاں ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے. ایسا کیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نقل مکانی کر کے افغانستان کی طرف بھی گئے. جی بالکل, لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس وقت سب سے بڑا کام جو وفاقی اور صوبائی حکومت کے کرنے کا ہے وہ یہی کام ہے. شام صاحب, ڈرون اور ضرب عضب میں آپ کو کوئی لنک نہیں نظر آ رہا کہ آپریشنل ایریا میں دو چیزیں چل رہی ہیں؟ کوئی لنک ہو. اب امریکہ کے ساتھ کوئی رابطے کے ساتھ یہ کام ہو رہا, اور بہرحال ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک بھی ہو رہے ہیں اور دوسری فوجی کارروائی بھی ہو رہی ہے. مقصد تو اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کا ناطقہ بند کیا جائے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جو بھی اہتمام کیا ہوگا اور جو بھی اپنے کولیشن پارٹنر سے مدد مانگی ہوگی وہ تو فراہم ہو رہی ہوگی. اس سلسلے میں کوئی واضح بیان نہیں آیا, اور جب واضح بیان نہ آئے تو پھر ہمیں اس واضح بیان کا انتظار کرنا چاہیے. شام صاحب, سوالات کی طرف چلے تھوڑا سا. اور سوالات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جج بن کے اپنے خلاف مقدمہ خود ہی سننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹریبونل مقرر ہوا ہے وہ عدلیہ نے مقرر کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے صرف درخواست بھیجی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کے تابع کام نہیں کریں گے
اور فیصلے سڑکوں پر کرنے پڑیں گے تو پھر تصادم ہوگا اور ایک ایسا خون بہے گا. یعنی ایک چھوٹی برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی برائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے میجر وسیم چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سزائیں سول والے تو دیتے نہیں ہیں, یہ فوجیوں ہی کا دل گردہ ہے. اور جنرل آصف نواز کے دور میں وہاں یعنی سندھ میں ایک میجر نے ڈاکو سمجھ کر لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا, کئی شہریوں کو. اس کے خلاف مقدمہ چلا, کورٹ مارشل ہوا, اسے پھانسی پر لٹکایا گیا. تو یہ جو لوگ جہاں پولیس افسر ہیں یہ اگر OSD بن گئے اور اس کے بعد بحال ہو گئے, ان کے اوپر مقدمے چلنے چاہیے, ان کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے. تو میجر وسیم چودھری صاحب, ہم آپ کی اس آرزو میں برابر کے شریک ہیں. اور دیکھیے ایک ہمارے جاوید مہر صاحب کہتے ہیں کہ جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو وہی ہیں جو پرانی جماعتیں ہیں جو فوجی حکومتوں کے ساتھ رہی ہیں. تو اب یہ انقلاب کون سا لانا چاہتی ہیں؟ تو انقلاب لانے سے بات نہیں بنے گی اور دستور پر عمل کرنے سے بات بنے گی. اور کیپٹن عمیر میاں کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ 23 جون کا اپنا جو لشکر ہے جو اسلام آباد میں اترے گا اس پہ تبدیلی کر دیں اور وہ پروگرام جو ہے ختم کر دیں یا اسے معطل کر دیں یا اس کا کوئی رخ بدل دیں. ٹھیک شاہد صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا اور بہت سارے سوالات اس حوالے سے مزید بھی ہیں, فیس بک پہ بھی اور کالز بھی ہیں, ان پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے شاہد صاحب ایک ذکر کتاب کا. یہ ملک محمد جعفر تھے جو قاری بھٹو صاحب کے ساتھی. اچھا. MNA تھے کیمبل پور سے اور وزیر ثقافت بھی رہے اور شاید وزیر قانون بھی رہے. انہوں نے کئی ادارے قائم کیے, یہ پاکستان آرٹس کونسل, اکیڈمی آف لیٹرز, اور یہ ایک ہمارا ہیریٹیج کا ایک محکمہ, کئی کلچر کے کئی محکمے جو ہے ان کی سفارش پر قائم ہوئے. اور فیض احمد فیض کے بہت قریبی دوست تھے, احمد ندیم قاسمی صاحب کے. اور ہمارے جو جنرل اختر حسین ملک تھے جی وہ ان کے برادر نسبتی تھے. اچھا. بہنوئی تھے ان کے, ملک جعفر صاحب, اور فرسٹ کزن بھی تھے, اور بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کے. تو ایک بڑی تاریخی شخصیت ہے ان کی, بہت ہی. اور تحریک پاکستان کے دوران اس میں حصہ لیا, مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے کیمبل پور سے. تو ایک بڑا ایک ایسے شخص ہے پاکستان کی تاریخ کے جن پر ایک سیاسی کارکن کے طور پر فخر کیا جا سکتا ہے, ان کی دیانت پر اور ان کے طریقہ کار پر اور ان کی کمٹمنٹ پر. اور وہ یہ شخص ہے کہ جنہوں نے جب 1973 کا دستور بن رہا تھا تو یہ تجویز پیش کی تھی قومی اسمبلی میں کہ پاکستان کا نام اسلامک سوشلسٹ ریپبلک آف پاکستان رکھا جائے. اچھا. تو اس کی تجویز ظاہر قبول تو نہیں ہو سکتی تھی, لیکن وہ اپنی جگہ ایک مسلمان بھی تھے اور سوشلسٹ بھی تھے. تو ان کی صاحبزادی تھی ہماری ساجدہ جعفر, وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہی, ڈائریکٹر جو تھی فلمز اینڈ پبلیکیشنز کی, اس کے طور پر ریٹائر ہوئی. تو انہوں نے اپنے والد کی یاد میں کتاب چھپوائی ہے اور اس میں بہت سے تاریخی واقعات ہیں اور جن روزوں ہم درویش ہوئے. ٹھیک. کتاب کا نام ہے ملک محمد جعفر کی یاد میں. اور ملک محمد جعفر جو ہیں ان کے جو ماموں تھے وہ قادیانی ہو گئے تھے. اچھا. جنرل اختر حسین ملک کے والد, اور انہوں نے جنرل اختر حسین ملک کو اور ان کو بھجوا دیا قادیان میں, وہاں جناب تعلیم حاصل کریں, اور وہاں ان پر رد عمل ہوا. اچھا. انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو شاہی خاندان ہے اس کے شہزادے جو ہیں ان کی کیا اوبگت ہو رہی ہے اور عام لڑکوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. وہ انہوں نے پھر کتاب بھی لکھی ہے احمدیہ تحریک پر, جو کہ بس جب وہ چھپتی تھی تو احمدیہ تحریک کے لوگ اس کو لے کر ساری خرید لیتے تھے. تو بڑی ایک مارکے کی کتاب ہے وہ. تو ایک اپنی طرز کے آدمی سے تو یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ بھی اندازہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بن گیا وہاں گئے
تو فیض احمد فیض بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا. اور اب ملک جعفر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. اور بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر سفارتی تعلقات قائم ہو جائے فوری طور پر تو فیض احمد فیض ہمارے پہلے سفیر ہوں گے بنگلہ دیش میں. اچھا. لیکن وہ فوری طور پر قائم نہ ہو سکے تو وہاں ملک جعفر صاحب جو ہے ان کا بھی مجیب الرحمان نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا, اور فیض احمد فیض کا بھی, کیونکہ یہ ملٹری ایکشن کے خلاف تھے. اور پھر فیض صاحب سے وہاں فرمائش ہوئی کہ جو آپ نے 71 کی جنگ میں دوران کچھ کہا ہے وہ سنائے. اور پھر فیض صاحب نے واپسی پر وہ نظم کہی ہے جو بڑی مشہور ہے, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. بالکل. وہ جو ان کی نظم ہے وہ واپسی پہ جہاز میں کہی. تو وہ کتاب میں نے پڑھی تو کئی یادیں جو ہیں تازہ ہو گئیں. تو پاکستان کی تاریخ سے اور سیاست میں جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. شامی صاحب, یہ فہیم ہنڈل صاحب ہیں اور بڑا ہی دلچسپ سوال ان کا ہے, اور سوال ہے انتظامی حوالے سے. کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب آئی جی پولیس کا نام لیا جا رہا ہے جبکہ یہ سانحہ لاہور کے حوالے سے, جبکہ آئی جی پولیس نے اس دن چارج بھی نہیں لیا تھا. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں یہ بھی نئے آئے ہیں, یعنی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. تو کیا ان کا کیا کردار ہوگا اس پوری انکوائری کمیشن میں؟ دیکھیے, جو آئی جی ہیں مشتاق سکھیرا صاحب, جی مشتاق سکھیرا صاحب, وہ تو ایک بڑی اچھی شہرت رکھتے ہیں, ایک اپنی جگہ ایک مضبوط پولیس افسر ہیں, لیکن سر منڈاتے ہی اولے پڑے. پہلا ہی دن تھا ان کا اور یہ واردات ہو گئی. ظاہر ہے اس میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا, وہ تو اس سے بے خبر تھے. اور جو کچھ بھی ہوا, اور جو پرانے آئی جی ہے خان بیگ, وہ رخصت ہوئے یک جنبش قلم. وہ ذرا ایک کمزور شخص تھے, لیکن دیکھیں آئی جی جو ہے انسپیکٹر جنرل, اس پولیس, اس کا تقرر بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور پھر اسے رخصت بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. یہ ٹینیور پوسٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیک جنبش قلم اس کو لائیں اور پھر اسی طریقے سے اسے واپسی کا راستہ دکھا دیں. تو بہرحال مشتاق سکھیرا صاحب جو ہیں پولیس کی زیادتیوں کا نوٹس لینے کا اگر مظاہرہ کر سکے وہ, اور لوگوں کے دلوں میں اعتماد بحال کر سکے تو ایک اچھی بات ہوگی. کیونکہ اب تو حالت یہ ہے کہ ہماری جو طاہر آصف ہے جو ایم کیو ایم کی ایم این اے ہے, مگر رہتی لاہور میں ہے, اور وہ پہلے مسلم لیگ کاف میں تھی, بعد میں ایم کیو ایم میں شامل ہوئی, اور اب عرصے سے وہ ایم این اے ہے. اور ان کو جناب وہ اسلام آباد جا رہی تھی کہ راستے میں حملہ آور ہو گئے لوگ. اب پولیس کہتی ہے ڈاکو ہیں, اب وہ اسپتال میں پڑے گی. تو اب یہ جو آپ کا موٹر وے ہے اس کے اوپر پہلے ایم پی اے جو رانا جمیل ہے مسلم لیگ کے, ان کو موٹر وے پہ اغوا کر لیا گیا تھا. تو یہ جو پوزیشن ہے امن و امان کی, تو توقع رکھنی چاہیے کہ مشتاق سکھیرا صاحب جو ہے وہ اس طرف توجہ دیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر قیصر رشید جو ہے انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ انہوں نے چیئرمین ایچ ای سی کے تقرر کے خلاف ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی جو سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. تو چیئرمین ایچ ای سی کو یہ خبر پہنچ جانی چاہیے, ویسے بھی پہنچ جائے گی. تو بہرحال جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے, اب ان کے بارے میں گفتگو جو ہے میرا خیال انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے شامی صاحب, سوالات اور بھی ہیں. اچھا شامی صاحب, یہ جی فہیم خان صاحب ہیں. فہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب کیا سانحہ لاہور کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس کے اوپر یہ سارا آپریشن کیا گیا تھا یا محض ایک سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے آپریشن ہوا تھا؟ اب دیکھیے جی, اس میں تو جس کے منہ میں آئے وہ بات کہہ سکتا ہے اور تجزیہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے, ایک مزاج درست کرنے کے لیے, اور طاہر القادری کو صاحب کو ذرا ان کی حدود میں رکھنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے. نوید احمد صاحب اور اویس رضوانی صاحب, شامی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ شامی صاحب یور پوائنٹ آف ویو از اکیڈمیکلی کریکٹ بٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان all commissions proved as futile efforts. نہیں, یہ کمیشن اس طرح کے نہیں ہیں. یہ تو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا گیا ہے ان کو, ایک 2-3 ہفتے کے اندر کام مکمل کرنا ہے اور اپنی سفارشات پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر ایف آئی آر درج کی جائے گی, پھر اس کی تفتیش بھی پولیس نے کرنی ہوگی, پھر پولیس جو ہے وہ پھر مقدمہ جو ہے اپنی عدالتوں میں چلے گا. تو یہ کام جو ہے اگر ٹریبونل جو ہے وہ کچھ کام کر لے
تو اس سے کم از کم وہ خطوط متعین ہو جائیں گے جن میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اویس رضوانی صاحب کا اضافہ اس میں یہ ہے کہ کیا پولیس اجازت دے گی وٹنسز کو اپیئر ہونے کی؟ اب پولیس جو ہے اس کی اجازت سے تو کام نہیں چل رہا نا، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے جو ہمارے ٹی وی سکرین پہ آ رہا ہے، جو اخبارات میں شائع ہو رہا ہے، جو لوگ بے دھڑک ہو کے بیان دے رہے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں لوگ، یعنی جو دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے، گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ گواہیاں تو اکٹھی ہو رہی ہیں، پولیس کہاں تک روکے گی؟ ابھی تو آپ دیکھیے اسپتال میں پولیس والے پہنچے ہیں تو کیمرہ پیچھے پہنچ گیا ہے۔ شام صاحب یہ ہے جی، شام صاحب جنید صاحب، شام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنید صاحب پوچھ رہے ہیں شامی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا اس معاملے میں بھی پرووک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سارے معاملے کو، ثانیہ لاہور کے شکر؟ نہیں، ہمیں مشتعل تو نہیں کرنا چاہیے، صرف حقائق بتانے چاہیے۔ دیکھیے اشتعال پیدا کرنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بہت مشتعل کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیے جو ہمارا آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں اشتعال پیدا کرنا یا تشدد پر اکسانا اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آزادی اظہار کے جو پیرامیٹرز ہیں، تو جب آپ ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے یا مذہبی رہنما جب گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم ان کے لائیو پروگرام دیتے ہیں اور لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں بہرحال ایک اپنا رد عمل پیدا کرتی ہیں اور پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر حاضر ہوں گے اور کل پھر ملاقات ہوگی اور آپ کے سوالات بھی ہوں گے پروگرام میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔